Dear students, today's topic is Deep Water by William Douglas. It is from the prose section of Levengo. So, in this lesson, it is an autobiography by the writer. So, the main thing in this essay is that the fear of water or the hydrophobic instincts which has uh, begun in the writer from his very childhood. What were the causes and how did he overcome them? So, and what experiences he met during his later period, and what were the causes of the aversion towards the water. So, he and finally, what he found, at what conclusion he reached. So, we will learn in this lesson. So, it is Deep Water by William Douglas, an American writer living in Yakiyama. So, we will begin from the first para up to the page number 26, the first para of the 26, from the page number 23 up to page number 26, first para. So, some of the difficult words here in this lesson which we are going to learn, which are going to teach, I am going to teach you. So, treacherous, used as adjective, not loyal or able to be trusted, or simply dangerous, यानी खतरनाक, यानी कि जिस पर ना भरोसा किया जाए और जो खतरनाक हो. शैलो, नॉट डीप, यानी शैलो जहाँ पर पानी ज़्यादा नहीं हो. हम कहते हैं शैलो रिवर्स, यानी वो रेनफेड रिवर्स जो होते हैं जिनमें बरसात में पानी बहुत ज़्यादा होता है लेकिन बरसात गुजरने के बाद उनमें पानी कम होता है, उनको शैलो रिवर्स कहते हैं. तो शैलो वो जगह है जहाँ पर पानी ज़्यादा ना हो. ग्रेजुअल, हैपनिंग स्लोली, धीरे धीरे. बतदरीज, यानी ग्रेजुअल जो आहिस्ता आहिस्ता वकूफ़ पज़ीर हो. एंड YMCA, यंग मैनस क्रिश्चियन एसोसिएशन. सबड्यूड, ब्रॉट अंडर कंट्रोल, यानी जिस पर काबू पाया जाए. सबड्यूड. एवर्शन, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, यानी किसी चीज़ से ज़बरदस्त नफ़रत होना, नापसंद करना. सर्फ, फोम प्रोड्यूस्ड बाय वेव्स, यानी जो झाग लहरों से के ज़रिए पैदा होती है उसको सर्फ कहते हैं. रिवाइव, मेक समवन कॉन्शियस, ब्रिंग अगैन. रिवाइव मीन्स दोबारा से शुरू करना और कहीं पर किसी को दोबारा से वो यादें ताज़ा होना उसके दिमाग में. स्टायर इट, मूव स्लाइटली और बिगिन टू बी एक्टिव. स्टेयर, यानी कि किसी चीज़ को जब हम हिलाएंगे तो जब हम पानी गर्म करने के लिए रखते हैं तो धीरे धीरे उसमें हरकत पैदा होती है, तो वही स्टायरिंग कहते हैं. एपिंग, इमिटेटिंग और कॉपिंग. एपिंग कहते हैं अगर हम किसी की नकल उतारें, नकल उतारने को. टिमिड एज एडजेक्टिव, नॉट ब्रेव और कॉन्फिडेंट. नर्वस, यानी टिमिड कहते हैं जो हिम्मत का मुजाहरा ना करे और जिसे अपने ऊपर एतमाद भी ना हो उतना ज़्यादा. नर्वस, यानी कि जो किसी शदीद इंतशार का शिकार हो. ब्राइजर, नाउन, ए टफ एग्रेसिव पर्सन. अगर हम ब्राइजेस कहेंगे, ब्राइजेस खराशों को कहते हैं, यानी कि हमारे चेहरे पर खराशें हों, हाथ पाँव पर खराशें हों तो उनको ब्राइजेस कहते हैं. लेकिन ब्राइज़र वो है कि एक बहुत ही तंदुरुस्त तवाना शख्स. रिपलिंग मसल्स, मूविंग लाइक
A small wave ripples. اگر ہم پانی میں پتھر پھینکیں گے تو وہاں پر تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی سی لہریں پیدا ہوتی ہیں، ان کو ripples کہتے ہیں. تو rippling muscles یعنی کہ اس کے جو مثانے ہیں وہ بہت ہی مضبوط ہیں مسلس. یلڈ shouted loudly. یلڈ کا مطلب ہے کسی پر چیخنا چلانا. bob to the surface, move up towards the surface of the water. یعنی پانی کی سطح کے اوپر آ جانا. جس طرح اگر ہم ہوا سے بھری بوتل کو پانی میں ڈبو دیں تو وہ اچانک اوپر آ جاتی ہے، اسی طرح سے. tinge, a slight trace of a color. یعنی کسی رنگ کا ہلکا سا نشان ہونا. panicky, پینک ہونا. sudden uncontrollable fear or anxiety یعنی کہ اچانک کوئی خوف مسلط ہونا. clutched, hold tightly. clutched کا مطلب ہے کسی کو مضبوطی سے پکڑنا یا تھامنا. So in the first stanza, تو فرسٹ اسٹینزا میں کیا ہے کہ in the first stanza رائٹر جو کہتا ہے کہ یہ تب ہوا جب میں 10 یا 11 سال کا تھا، میں نے فیصلہ کیا کہ میں تیراکی سیکھوں، یعنی کہ تیرنا سیکھوں میں. تو اس نے کیا کیا، وہاں پر ایک ایسوسیشن تھی، اس کا نام تھا ینگ مینز کرسچن ایسوسیشن. تو اسی ایسوسیشن کے ان کے پاس ایک تیراکی کا ایک تالاب تھا، اور چونکہ وہ شاعر جو یہ رائٹر جو ہے دا رائٹر یہ یاکیما ریاست کا ہے امریکہ میں، یو ایس اے میں. تو یاکیما اس ریاست میں سے ایک یاکیما دریا گزرتا ہے جس کا نام بھی یاکیما ہے، اور یاکیما دریا بہت ہی خطرناک قسم کا دریا ہے. تو اس کی ماں اکثر اسے اس کے خطرات سے آگاہ کرتی رہتی تھی. تو لیکن YMCA کا جو سوئمنگ پول تھا وہ ایک سرے پر 2 یا 3 فٹ گہرا تھا اور دوسرے سرے پر وہ تقریباً 9 فٹ گہرا تھا. اور چونکہ مصنف کی ٹانگیں پتلی تھیں وہ شرماتا تھا ان میں سے، یعنی کہ ان کو ننگا کرنے میں یا ان سے اپنے جو ٹراؤزرس ہیں ان کو ہٹانے میں اسے شرم آتی تھی. تو اس نے کیا کیا، اس نے ونگس یعنی کہ جو پلاسٹک بیگ جن سے تیرنے والے کو تیرنا سکھانے میں مدد ملتی ہے، وہ ہوا سے بھرے ہوتے ہیں، تو وہی لے لیے، اس کا ایک جوڑا لیا اور تیرنے کے لیے تالاب کی طرف چلا گیا. اور یہاں پر رائٹر جو ہے وہ ہمیں پانی سے متعلق جو اس کا ہائیڈروفوبیا یا اس کے پانی سے متعلق جو ڈسلائکنگ تھی اس کا ایک واقعہ سناتا ہے کہ وہ ایک دن کیلیفورنیا کے ساحل پر اپنے والد صاحب کے ساتھ تھا. تو وہاں پر سمندر کی لہریں آ رہی تھیں، تو اچانک سمندر کی ایک لہر نے اسے نیچے گرا دیا اور پانی اس کے اوپر سے چلا گیا. تو اس کا دم گھٹنے لگا، وہ بہت خوف زدہ ہوا، حالانکہ اس کا والد صاحب بہت ہی وہ ہنسنے لگا، اس پر محظوظ ہوا. لیکن یہ بنیادی وجہ تھی کہ اسے پانی سے خوف کیوں آتا تھا. تو اس کے بعد YMCA کلب میں جوائن کرنے کے بعد اس کی دوبارہ سے یہ بچپن کی یادیں وہ تازہ ہوئیں اور اس کے من میں پھر یہ خوف پیدا ہوا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس میں خود اعتمادی آ گئی. اس نے دوسرے لڑکوں کی طرف دیکھا اور اپنے واٹر ونگز کی مدد سے تالاب کے پانی میں پاؤں مارنے لگا. ایسا اس نے مختلف دنوں کے لیے کیا، 2-3 دنوں کے لیے، اور اس کے بعد اسے پانی سے ایک مانوسیت سی پیدا ہو گئی. تو لیکن ایک دن وہ تالاب پر گیا تو وہاں پر کوئی نہیں تھا. تو ایک خوفناک واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا. وہاں پر ایک بہت ہی توانا تگڑا لڑکا آیا
تو اس نے اسے کہا ارے سکنی، یعنی کہ صرف تم تو گوشت پوست کے بغیر ہو، تم کیسے اس میں ڈائیو مار سکتے ہو؟ تو اس نے اس کو اٹھا کر پانی کے نیچے پانی میں پھینک دیا، اور اس نے اس کے گہرائی والے تالاب کے گہرائی والے علاقے میں پھینک دیا۔ تو وہ مصنف جب پانی میں گرا تو وہ پانی میں بیٹھنے کے حالت میں گرا، وہ ایک دم تالاب کے فرش پر پہنچ گیا۔ وہ خوفزدہ ضرور تھا لیکن زیادہ نہیں۔ نیچے کی طرف جاتے ہوئے اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک فیصلہ کیا کہ جب وہ اس کی سطح تک پہنچے گا تو وہ اپنے پاؤں اس تالاب کی سطح پر مارے گا، اور اس ریباؤنڈنگ کی وجہ سے وہ اوپر پانی کی سطح پر آ جائے گا۔ لیکن جتنا اسے یقین تھا کہ وہ اتنی جلدی اوپر آئے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو وہ دھیرے دھیرے اوپر آنے لگا اور وہ بہت ہی گھبراہٹ کا شکار ہوا۔ پانی کے سوا وہاں پر کچھ نہیں تھا اور اس پر خوف مسلط تھا، لیکن فرش پر پہنچنے کے بعد اس نے پاؤں جب مارا تو وہ اوپر آنے لگا۔ تو اوپر آنے کے بعد جب اس نے اس پانی میں کسی رنگ کی آمیزش پائی اور وہ بہت خوف زدہ ہوا، تو جب وہ اوپر آیا تو وہ ڈھونڈنے لگا، یعنی پانی میں ہی ڈھونڈنے لگا کہیں پر کوئی رسی ہو یا کچھ ہو تو اسے پکڑے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ اسے دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ چلانا چاہا اس نے، لیکن اس کے حلق سے کوئی آواز نہیں آئی۔ تو اس کے بعد جب وہ پانی کی سطح پر پہنچا تو اس کی آنکھیں پانی سے باہر آئیں، اس کی ناک پانی سے باہر آیا، لیکن منہ پانی میں ہی رہا۔ تو یہاں تک جو ہے فرام فرسٹ پیرا اپ ٹو دس پیرا ہم نے دیکھا کہ جو رائٹر ہے اس نے بچپن میں اس پر کس طرح پانی کا خوف مسلط ہوا، اور پھر اس نے اس خوف پر قابو پانے کے لیے اس نے ایک کلب بھی جوائن کیا، اور وہاں پر 2-3 دن گیا بھی، لیکن پھر وہاں جو واقعہ پیش آیا، اس لڑکے نے جو اسے گہرے پانی میں پھینک دیا، تو اس سے اس کی زندگی پر بہت زیادہ اثرات مرتب ہوئے۔ تو دیٹ ول بی ان دا نیکسٹ پارٹ آف دس لیسن. تھینک یو.